जंग उहद में ये खबर फैल गई कि नाउज़ु बिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं, मदनी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए हैं। सारे लोगों में कोहराम मच जाता है कि आज मदनी करीम अलैहिस्सलाम जामे शहादत नोश कर गए हैं। सारे लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं। एक सहाबिया औरत हैं, उन्होंने सोचा उतनी देर मेरे दिल को यकीन नहीं आएगा जितनी देर तक मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात को खुद न देखाऊं। अब वो औरत घोड़े पे सवार हो गई और घोड़े को मैदान जंग की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया। रास्ते में एक सहाबी रसूल से मुलाकात हुई। उस सहाबी से पूछा, ऐ सहाबी मुझे ये तो बताओ मदनी करीम अलैहिस्सलाम का क्या हाल है। वो सहाबी रसूल कहने लगे कि ऐ औरत, मैंने ये देखा है हुजूर अलैहिस्सलाम का तो मालूम नहीं है, अलबत्ता मैदान जंग के अंदर तेरा बेटा शहीद हो गया है। फरमाया मुझे मेरे बेटे की नहीं परवाह है। फिर घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। एक और आदमी मिलता है, उससे पूछा, ऐ सहाबी रसूल बताओ मुस्तफ़ा का क्या हाल है। उस सहाबी रसूल ने कहा कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम का तो मालूम नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तेरा शोहर मैदान जंग में शहीद हो चुका है। फरमाया मुझे अपने शोहर की परवाह नहीं है, मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात का बताया जाए। फिर आगे सफ़र करती है, एक तीसरे सहाबी से मुलाकात हुई। उससे पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का तो हमें मालूम नहीं है, अलबत्ता मैं मैदान जंग में देख के आया हूँ कि तेरा जो भाई है वो शहीद हो चुका है। अपने भाई की परवाह नहीं की। फिर आगे जाती है, चौथे सहाबी से मुलाकात हुई। उससे पूछा कि ये बताओ कि हुजूर अलैहिस्सलाम सही हैं या शहीद हो चुके हैं। उसने कहा मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात का मालूम नहीं है, अलबत्ता ये बात है कि मैंने तेरे बाप को जामे शहादत नोश करते हुए देखा है। अब भाई भी चला गया, बेटा भी चला गया, और इसी तरह फरमाया कि शोहर भी चला गया और बाप भी चला गया, चारों शहीद हो गए। लेकिन औरत का जज्बा देखो, उसका सब्र देखो, फिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में पूछ रही है। पूछते पूछते जब मैदान जंग में जाती है, देखती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में किसी ने शहादत की खबर झूठी फैलाई हुई है। फ़ौरन खुशी की लहर दौड़ उठती है और कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और भी भाई होते, और भी बेटे होते तो मैं आपकी जान पे कुर्बान कर देती। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैंने आपका चेहरा देख लिया है, आपकी मोहब्बत को देख लिया है, मैं उन चारों के गम को भूल चुकी हूँ, अब मेरे लिए वो गम भुलाना आसान हो गया है। तो उन लोगों के दिलों में ऐसी हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क भरा हुआ था। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम मैदान जंग के अंदर मौजूद हैं। एक सहाबी रसूल की ज़ात पे आके तीर लगता है। फरमाया कि शहादत का वक़्त करीब आ गया, खून में लथपथ तड़प रहे हैं। दूसरे सहाबी ने आके पूछा, ऐ मेरा सहाबी ये बता, अब तेरा दुनिया में जाने का वक़्त आ गया है, अब तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। फरमाने लगे, ऐ मेरा सहाबी मेरी एक ही तमन्ना है, जाते जाते मुझे मदनी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार मिल जाए, ये मेरे लिए दुनिया में सबसे बढ़ के बात है। अब उस सहाबी रसूल को उठाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास लाया गया। जब इस दीवाने ने हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो फ़ौरन जिस्म के अंदर ताकत आ गई। जब ताकत आती है, गहरी नज़र से हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार करता है, फिर तड़पता हुआ दुनिया से जामे शहादत नोश कर जाता है। तो ऐसे उन लोगों के दिलों में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अकीदत थी। फरमाया कि हज़रत उम्मे सलमा हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। इनका बाप एक मरतबा मिलने के लिए आया, किसी काम के लिए इस शहर में आया। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी उम्मे सलमा को मिलता जाऊं। जब बेटी उम्मे सलमा के पास आता है, बिस्तर पर बैठने का इरादा करता है। बेटी ने कहा, अब्बा 1 मिनट ठहर जाओ। बेटी ने फ़ौरन बिस्तर को लपेट दिया। फिर कहा कि अब्बा जान अब तुम बैठ सकते हो। बाप ने कहा, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरा बाप हूँ, मेरे लिए तो तुझे बिस्तर बिछाना चाहिए था और तू बिस्तर उठा रही है। फरमाया, अब्बा जान तू काफिर है, तू मुशरक है, तू नापाक है, ये मदनी करीम अलैहिस्सलाम का बिस्तर है, इस पर कोई काफिर आदमी या कोई नापाक मुशरक आदमी नहीं बैठ सकता। तू मेरा बाप है, मैं मानती हूँ तेरी बहुत अकीदत है, लेकिन तुझसे बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम का रुतबा
اور مقام ہے، میں تیرے جیسے باپ ہزاروں حضور علیہ السلام کی ذات پہ قربان کر دوں گی، لہٰذا اب آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام کا بستر تھا، تو ایسے ان لوگوں کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت بھری ہوئی تھی۔ فرمایا کہ جب نیا نیا اسلام آیا، حضور علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے حضرت زنیرہ سے کہا، حضرت زنیرہ کو کافروں نے پکڑ لیا اور کافروں نے کہا اے زنیرہ ہم تجھے مارنا شروع کر دیں گے، اتنی دیر تک مارتے رہیں گے جب تک تو زبان سے یہ نہ کہے گی کہ میں نے مدنی کریم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کہ ہم تجھے اتنی دیر تک مارتے رہیں گے جب تک تو اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گی کہ میں نے حضور علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ حضرت زنیرہ نے کہا کہ میں مارے کھانا برداشت کر لوں گی لیکن حضور علیہ السلام کی ذات کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ فرمایا کہ کافر لوگ اتنا مارتے ہیں، آخر میں حضرت زنیرہ کی دونوں آنکھوں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ آپ سوچیں انہیں کتنی تکلیف اور شدت ہوئی ہوگی جب ان کی آنکھوں کو باہر نکالا گیا ہوگا، لیکن حضور علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنی آنکھوں کو باہر نکلوا لیا۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ذات ہیں، اب عورت ہو کر ان کے دل کے اندر عشق رسول دیکھو، کافروں نے مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا لیے۔ حضور علیہ السلام کی ذات کو نہیں چھوڑا کہ میں اپنے جسم کے 2 ٹکڑے تو کروا سکتی ہوں لیکن مدنی کریم علیہ السلام کے عشق کو کبھی نہیں میں چھوڑ سکتی۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، لیٹ گئے، مدنی کریم علیہ السلام کی ذات کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب مسجد نبوی بنی تو حضور علیہ السلام ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام سنا کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی کی نئی تعمیر ہوئی تو صحابہ کرام نے ایک ممبر بنا کے مسجد میں رکھ دیا کہ اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھ کے آج کے بعد خطبہ دیا کریں گے۔ جب ممبر بن گیا تو حضور علیہ السلام نے ممبر پر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جو ہی ممبر پہ خطبہ دینا شروع کیا، ادھر سے اس درخت کے تنے کی رونے کی آوازیں آئیں، ایسے رو رہا ہے جیسے چھوٹا بچہ ماں سے جدا ہو کر تڑپتا ہے اور روتا ہے۔ اب اس تنے کے اندر حضور علیہ السلام کی جدائی بھڑک اٹھی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو ترس آ گیا، اپنے ممبر سے نیچے اترے اور اس درخت کے پاس چلے گئے، حالانکہ خشک تنا تھا، اسے اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی وہ درخت بہت دیر تک روتا رہا حضور علیہ السلام کی جدائی میں، کہ پہلے اللہ کی نبی کی کمر میرے ساتھ لگ جایا کرتی تھی، مجھے چین مل جایا کرتا تھا، اب اللہ کے نبی جدا ہو چکے ہیں۔ تو ایک درخت کا تنا حضور علیہ السلام کی یاد میں اتنا تڑپ سکتا ہے، تو ہم مسلمان ہو کر، حضور علیہ السلام کے امتی ہو کر، جب ہم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے دل میں کیوں نہیں تڑپ آتی کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کر کے رکھ دیا، ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کے رکھ دیا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا سامنا کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے دل کے اندر عشق رسول ایسا بھرا ہوا ہے، جب یہ مدینہ منورہ میں جاتے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں گئے تو اپنے پاؤں سے جوتے کو اتار لیا اور ننگے پاؤں پہاڑیوں کا اور خطرناک سفر کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں پہ جو نوکدار پتھر ہیں وہ لگ رہے ہیں، پاؤں میں خون نکل رہا ہے۔ کسی نے کہا اے حضرت آپ جوتا ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور ننگے پاؤں مدینے کی طرف جا رہے ہیں، آپ جوتا کیوں نہیں پہن رہے؟ فرمایا میں اس لیے جوتا نہیں پہن رہا ہوں، یہ حضور علیہ السلام کا علاقہ ہے، اللہ کے نبی نے یہاں سفر کیے ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اے قاسم کہیں یہ نہ ہو کہ جس جگہ پہ مدنی کریم علیہ السلام کا قدم لگا ہو اور تیرا قدم، تیرا پاؤں، تیرا جوتا اس جگہ پہ نہ آ جائے اور حضور علیہ السلام کی بے ادبی نہ ہو جائے، تو میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں پتھر تو سہ رہا ہوں، میں اس لیے نہیں جوتا پہن کے جا رہا کہ کہیں اللہ کے نبی کے لگے ہوئے قدموں پر میرا جوتا نہ آ جائے اور بے ادبی نہ ہو جائے، لہٰذا مجھے ننگے پاؤں جانا پسند ہے۔ تو ایسی ان لوگوں کے اندر عقیدت بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں کسی نے مدینہ منورہ کے سبز رنگ کا جوتا پیش کیا کہ حضرت یہ جوتا آپ کے لیے ہے، ان کے دل
کے اندر حضور علیہ السلام کا عشق اتنا تھا، انہوں نے جوتا لے تو لیا لیکن ساری زندگی پہنا نہیں۔ کسی نے کہا حضرت اتنا اچھا بنا ہوا جوتا ہے، آپ کو تحفے میں ملا ہے اور آپ اسے پہننا کیوں نہیں پسند کرتے؟ فرمایا میں اس لیے نہیں پہنتا ہوں کہ میرے یار، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا سبز رنگ ہے اور اس جوتے کی نسبت اس رنگ کے ساتھ ملتی ہے، لہٰذا قاسم نانوتوی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ سبز رنگ کا روزہ ہو اور میرے پاؤں میں سبز رنگ ہو، میں اس چیز کو گوارا نہیں کرتا۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں ایسا عشق رسول بھرا ہوا تھا۔ فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے پیچھے ہم جن کی اتباع کرتے ہیں، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خربوزہ پیش کیا گیا۔ جب خربوزہ آیا تو حضرت نے خربوزے کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ خربوزہ ہے، آپ اسے دیکھ کے رو رہے ہیں۔ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اسے نہیں کھاؤں گا، اسے یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے یوں کاٹا تھا یا یوں کاٹا تھا۔ وہ لوگ اتنے عقیدت والے تھے کہ ہر چیز میں حضور علیہ السلام کے طریقے کو پیش نظر لے کے آتے تھے کہ اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو، اپنے دل کے اندر حضور علیہ السلام کے عشق کی شمع کو روشن کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، آدمی اس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ تو آج ہم حضور علیہ السلام سے سچی اور سچی محبت کر لیں گے، یہی محبت ہمارے کام آئے گی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک دستور بتلایا ہے، وہ دستور کیا ہے؟ کل کا معنی ہے اے میرے نبی تو ان کو بتا دے، کل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب تو ان لوگوں کو بتا دے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ تم سے محبت کرے تو فتبعونی، پھر مجھ محمد کی اتباع کر لو، یحببکم اللہ، پھر میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ میرے نبی سے محبت کرو، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، کیونکہ انسان کسی کی اتباع اسی وقت کرتا ہے جب اس سے محبت اور عشق ہوتا ہے۔ محبت اور عشق کے علاوہ کوئی آدمی کسی کی اتباع نہیں کرتا، اس کے نقش قدم پہ نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ پاک نے اتباع کا مطالبہ کیا ہے۔ محبت دل میں رہ جاتی ہے، اتباع جو ہوتی ہے جیسے جیسے محبوب کہتا جا رہا ہے ویسے ویسے کر جانا، اس چیز کا نام اتباع ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہر عمل کو اپنا لینا۔ ہمارے پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمارا سارا حلیہ محمدی بن جائے۔ ہم دور جا رہے ہوں اور لوگ ہمارا چہرہ دیکھ کر، ہمارا لباس، اٹھنا بیٹھنا، کردار دیکھ کر اس چیز کا انتخاب کریں کہ واقعی یہ عاشق رسول ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی سچی اور سچی اتباع نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا